बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम कराची में होने वाली बारिश के हवाले से बात करना चाहेंगे। बारिश का सिलसिला जो कि शाम में शुरू हुआ, गिडाप टाउन और सोराब गोट और बहरिया टाउन में सबसे पहले बारिश हुई और कहा जा रहा था कि बारिश आंधी की शक्ल में कराची की तरफ बढ़ती गई और तेज़ बारिश, मूसलाधार बारिश देखने में आई। इस वक्त भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश भी जारी है और कुछ इलाकों में इस वक्त भी आंधी का सिलसिला जो है वो जारी है। आपको बताते चलें कि कई दिनों की गर्म मौसम के बाद ये जो बारिश है जिससे एक्सपेक्ट किया जा रहा था, 22 तारीख दे दी गई थी मेट ऑफिस की जानिब से कि बारिश होगी और मामूल से ज़्यादा बारिश होने के इम्कानात बताए गए थे। क्या कराची की सड़कों को, यानी नालों को, सीवरेज सिस्टम को इस बात के लिए प्रिपेयर कर लिया गया था? क्या ये तैयारी कर ली गई थी कि अगर इस किस्म की कोई बारिश होती है तो सड़कों पर पानी नहीं खड़ा होगा, या आवाम के लिए ये रहमत जहमत नहीं बनेगी, या फिर ये कि कराची की सड़कों पे ट्रैफिक जैम का जो मामूल है वो नहीं होगा, या फिर कराची के शहरी लाइट से महरूम नहीं होंगे? बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त मौसम थोड़ा खुशगवार ज़रूर है, लेकिन लोगों में एक डर खौफ भी है कि कहीं बारिश इतनी ज़्यादा ना हो जाए कि उनके इलाकों में पानी खड़ा हो जाए, घरों के अंदर पानी आ जाए, या उनका घर तक पहुँचना मुश्किल हो जाए। इसी वाले से सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे, इस वक्त हमारे नुमाइंदे उसामा एजाज मौजूद हैं जो कराची के इलाके गुलशन इकबाल में मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि इस वक्त बारिश की क्या सूरत है। अस्सलाम वालेकुम उसामा, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? बारिश के हवाले से हमें बताइएगा कि इस वक्त क्या पोजीशन है, कहाँ मौजूद हैं आप? जी डॉक्टर साहब, इस वक्त कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। ये सिलसिला आज शाम से ही जारी है और बारिश इस कदर तेज़ हुई कि इंतज़ामिया के पेशगी इक़दाम जो थे वो सब धरे के धरे रह गए। इस वक्त शहर कराची की सड़कों पर कहीं भी इंतज़ामिया नज़र नहीं आ रही और इंतज़ामिया जो है मुकम्मल तौर पर इस वक्त मंजर आम से गायब है। कई इलाकों से इत्तलात ये भी मौसूल हुई हैं कि बिजली के जो पोल्स थे वो टेढ़े हो गए और कुछ इलाकों से इत्तलात ये भी हम तक पहुँची हैं कि जो है इस वक्त जो है शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है दरख्त भी जो है जड़ों से उखड़ चुके हैं और इस वक्त जो है कि इलेक्ट्रिक के फीडर्स भी जो है मुख्तलिफ इलाकों में ट्रिप कर चुके हैं और बहुत से इलाके जो हैं इस वक्त जो है अंधेरे में मुकम्मल तौर पर डूब गए हैं। और इस वक्त जो है आप हमारे अकब में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है इंतज़ामी गफलत जो है आप जो है देख सकते हैं कि हमारे अकब में जिस तरीके से यहाँ पे सड़क पर पानी खड़ा है, इससे इंतज़ामिया की कारकर्दगी जो है मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो चुकी है। इंतज़ामिया ने दावे तो बहुत बुलंद व बांग किए थे, लेकिन एक बार फिर से कराची की इंतज़ामिया के तमाम तर दावे जो हैं वो सिर्फ दावों तक ही महदूद रह गए। जी अच्छा, मुझे बताइएगा कि बाज़ दफ़ा इसको थोड़ा सा एग्जिजरेट भी लोगों की जानिब से किया जाता है। इस वक्त बारिश देखा जाए तो इतनी नहीं हुई कि कराची की सड़कों पर पानी खड़ा हो। अगर इतनी थोड़ी सी बारिश में कराची की सड़कों पर पानी है तो आने वाले, क्योंकि ये प्री मानसून सीज़न है, आने वाले मानसून सीज़न में तो फिर बहुत ही ज़्यादा जैसे सैलाब आने का या अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा हो जाएगा। मुझे बताइएगा कि क्या इस वक्त जो है वो ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है? क्या ट्रैफिक जाम है कराची की सड़कों पे? और लोग जो कि ऑफिस से अपने घर की जानिब रवाना हुआ थे जिस वक्त ये बारिश हुई है, और अमूमन ऐसा ही होता है कि कराची में बारिश शाम के औकात में होती है जिस वक्त लोग ऑफिस से अपने घरों को जा रहे होते हैं। यही वजह है कि ट्रैफिक जाम की सूरत हाल सामने आती है। क्या पोजीशन है सड़कों की ट्रैफिक के हवाले से? जी डॉक्टर साहब, इस वक्त सड़कों की ये पोजीशन है कि ऑफिस से जो घरों को वापस लौट रहे थे वो वहीं अपनी जगह पे मैसूर होकर रह गए, मुक़य्यद हो गए लोग। और इस वक्त जो है सड़क पर जो है पानी खड़ा हुआ और पानी जो है कई कई फुट तक पानी इस वक्त सड़क पे मौजूद है। आप हमारे अकब में भी देख सकते हैं, अगर हमारा कैमरा डिफोकस ना हो तो हमारे अकब में भी इस वक्त पानी खड़ा है और लोग जो है वो ब्लॉक्स और पत्थर के साथ। कैमरा तो डिफोकस नहीं है लेकिन स्क्रीन पे सिर्फ आप नजर आ रहे हैं। कैमरामैन थोड़ा सा, अगर जी, कैमरा इस वक्त डिफोकस नहीं है लेकिन स्क्रीन पे सिर्फ आप ही नजर आ रहे हैं। अकब में आपके पानी या ट्रैफिक जाम इस वक्त मुझे नहीं नजर आ रहा है। डॉक्टर साहब, मैं अपने कैमरामैन से कहता हूँ कि जो है अकब की भी वो सूरत हाल जो है दिखा सके अगर मुमकिन हो सके, क्योंकि जो है यहाँ पे जो है इस वक्त जो है छतों से और परनालों से जो पानी बह रहा है, इसकी वजह से जो है कैमरा हम जो है सड़क पर जो है रखने से इस वक्त कासिर हैं, जिसकी वजह से जो है हम सिर्फ यहीं पे खड़े होकर जो है अपनी जो है ज़िम्मेदारियाँ जो है पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त जो है ट्रैफिक की भी बहुत बदतरीन सूरत हाल है शहर कायद में, और इस वक्त जो है
عوام جو ہے جہاں تھی وہ وہیں محصور ہو گئی ہے، اور جو ہے اس وقت جو ہے الیکٹرسٹی کی بھی بہت بری صورتحال ہے، عوام جو ہے اپنے اپنے گھروں میں محصور ہیں، اور جو ہے علاقے جو ہے مکمل طور پر تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور اس وقت جو ہے اطلاعات یہ بھی ہیں کہ نشیبی علاقے بھی جو ہیں وہ جو ہے اس وقت جو ہے زیر آب آ چکے ہیں، اور گٹرز کی نالوں کی بدترین صورتحال ہے، انتظامیہ جو ہے سڑکوں سے مکمل طور پر غائب ہے، انتظامیہ اس وقت جو ہے ہمیں کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملی. جی ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ اسامہ، آپ نے اپڈیٹ کیا، لیکن آپ نے اتنی خوفناک و خطرناک صورتحال بتائی ہے کہ اس وقت تو مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے کہ میں نیچے جاؤں گا تو پتہ نہیں اپنی گاڑی میں بیٹھ کے گھر بھی پہنچ پاؤں گا یا نہیں، لیکن امید کرتے ہیں کہ صورتحال بہتر ہو جائے گی، اتنی بری صورتحال نہ ہو جتنی کہ ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے، یا ہو سکتا ہے کچھ علاقے ایسے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رحمت کو زحمت نہ بنائے، تمام لوگ اپنے گھروں پر محفوظ رہیں، کسی قسم کی پریشانی کا شکار نہ ہوں، اور کسی قسم کی جو کمیونیکیشن گیپ ہے اس کا شکار نہ ہوں. بہرحال ناظرین، یہ تو تھی کراچی کی بارش کی صورتحال. جہاں بارش میں لوگ پریشان ہیں وہاں کچھ لوگ انجوائے بھی کر رہے ہیں، بہت سے لوگ اس موسم کا انتظار کر رہے تھے کہ کب بارش ہو اور کب اپنے گھروں میں اس بارش کو انجوائے کیا جائے. ناظرین، اب ہم پروگرام میں اپنے سیکنڈ ٹاپک کی طرف موو کرنا چاہیں گے، جو کہ ہے رجیم چینج سیمینار، جس سے آج سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے خطاب کیا. اس سیمینار میں مختلف اور دوسرے جو رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے بھی خطاب کیا. اسد عمر اور حماد اظہر نے بھی اس سیمینار سے خطاب کیا، اور ان سب کا یہ کہنا تھا کہ ملک کی اس وقت جو صورتحال ہے اس کی ذمہ دار موجودہ گورنمنٹ ہے. ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ کچھ ایسے انکشافات کیے گئے یا کچھ ایسی باتیں بھی کی گئیں جن سے مزید عوام سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ آخر اب ملک میں آگے جا کر کیا ہوگا، کیا واقعی الیکشن ہوں گے، یا پھر یہ حکومت جو موجودہ حکومت ہے یہ اپنا ٹینیور پورا کرے گی. کافی سخت باتیں بھی کی گئی ہیں اس وقت چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے، اور آخر میں جو وہ سوال چھوڑ کے گئے ہیں وہ بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جو انہوں نے اپنی تقریر کے آخر میں کہا. ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا، جو باقاعدہ انہوں نے امریکہ کو اس رجیم چینج کا ذمہ دار ٹھہرایا، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو رجیم چینج ہے ملکوں میں کیا جاتا ہے، ملکوں کی بہتری کے لیے نہیں کیا جاتا. پاکستان میں جو رجیم چینج کیا گیا اس کی وجہ یہی تھی کہ دراصل یعنی پاکستان مسلم لیگ نون یا ایسے لوگوں کو بٹھانا تھا جن سے اپنے کام کروائے جا سکیں. ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا موجودہ حکومت کے حوالے سے، انہوں نے الزام بھی لگایا کہ موجودہ حکومت صرف نیب قوانین میں تبدیلی اور اپنے آپ کو جیلوں سے بچانے کے لیے آئی ہے. ناظرین، بڑی سخت باتیں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جو موجودہ حکومت کے اقدامات ہیں ان سے ملک میں کوئی بہتری نہیں آنی، یعنی کسی قسم کی بہتری کی امید نہ رکھی جائے. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان جو ہیں وہ معیشت کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے رہے، مہنگائی کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے رہے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یعنی یہ جو جس طریقے سے کانسپریسی کی گئی یا رجیم چینج کے لیے جو کچھ کیا گیا، حالانکہ آپ کو یہاں یہ بتاتے چلیں کہ پاک فوج کے اعلامیہ کے مطابق رجیم چینج میں کسی قسم کی سازش نہیں پائی گئی، یعنی کسی قسم کی سازش نہیں ہوئی ہے. یہ ایک نارمل جمہوریت یا ڈیموکریٹک پروسیس تھا جس کو پورا کیا گیا، تحریک عدم اعتماد لائی گئی اور اس کے بعد اس حکومت کو ہٹا دیا گیا. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ کبھی امید نہیں کر سکتے تھے، یہ پہلی دفعہ آج عمران خان کے منہ سے لوگوں نے سنا کہ انہیں امید ہی نہیں تھی کہ یہ رجیم چینج ہو جائے گا یا شہباز شریف ملک کے وزیر اعظم ہو جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ وہ آج انہوں نے یہ بھی کہا کہ آخر وقت تک وہ اس بات کو لائٹ لے رہے تھے، اس لیے کہ وہ کسی صورت یقین نہیں کر سکتے تھے کہ شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے اور حمزہ شہباز جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہوں گے. بہرحال ناظرین، اسی والے سے بات کرنا چاہیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں، رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، شاہدہ رحمانی صاحبہ. السلام علیکم شاہدہ رحمانی صاحبہ، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ. جی، پہلے تو مجھے بتائیے گا موسم کیسا ہے آپ کی طرف، بارش کی کیا پوزیشن ہے، انجوائے کر رہی ہیں آپ بارش؟ میں اسلام آباد میں ہوں. آپ اسلام آباد؟ سیشن چل رہا ہے. ٹھیک ٹھیک. یہاں تو آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ بارش ہوئی ہے. جی 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 جی. اسلام آباد کا موسم تو آج کل بڑا جو ہے وہ پہلے خوشگوار رہتا ہے، لیکن آج کل گرم موسم رہتا ہے، سیاسی اعتبار سے بھی اور موسم کے اعتبار سے بھی. نہیں، ابھی سیاسی اعتبار سے بہتر ہے. اچھا شاہدہ رحمانی صاحب، سب سے پہلے تو میں رجیم چینج سیمینار کی طرف بھی آؤں گا، لیکن آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ ملتوی کر دیے گئے ہیں.
تو کیا اب امید یہ بھی کی جا رہی ہے کیا سندھ کے بلدیاتی انتخابات بھی ملتوی ہونے کے امکانات ہیں؟ کیا سندھ حکومت کی جانب سے بھی درخواست دی جائے گی یا اس بات پہ رضامندی ظاہر کی جائے گی کہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات بھی ملتوی کر دیے جائیں؟ یہ صرف باتیں ہیں، بلدیاتی انتخابات اپنے وقت پر ہو جائیں گے یا سندھ حکومت چاہتی ہے کہ ہو جائیں؟ کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیے اس وقت پاکستان میں جمہوری حکومت ہے اور سندھ میں بھی، اور ہم نے ہمیشہ اداروں کا احترام کیا. اداروں نے جو ٹائم ٹیبل دیا الیکشن، لوکل گورنمنٹ الیکشن کا، حالانکہ بہت جلدی دیا کیونکہ اس وقت ابھی ڈی لمیٹیشن ہوئی تھی، لیکن ہم نے اپنی تیاری کی، ہم نے اپنے کینڈیڈیٹس کو میدان میں اتار دیا. فرسٹ مرحلہ تو آئی تھنک 26 جون کو ہو جائے گا، اور سیکنڈ جو ہے اس کا پروسیس بھی کمپلیٹ ہو گیا، اسکروٹنی وغیرہ ہو گئی، اور تمام یو سیز میں ہمارے کینڈیڈیٹ اتر کے مقابلے کے لیے تیار ہیں. نمبر 1. اب اگر جس طرح کورٹس نے جو فیصلے دیے ہیں، چاہے اسلام آباد میں دیں چاہے وہ سندھ میں دیں، کچھ لوگ گئے ہوئے ہیں سندھ میں بھی، اور انہوں نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے، سندھ گورنمنٹ سے شاید رپورٹ بھی مانگی ہے. اب جو کورٹ فیصلہ دے گی وہ اس کا بھی احترام کریں گے، الیکشن کمیشن کا بھی. ہم نے کرتے ہوئے آپ کو پتہ ہے تیاریاں ہماری مکمل ہیں، اور اب کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا دیکھا جائے گا. لیکن میڈم کورٹ کا فیصلہ اپنی جگہ. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ انتخابات تھوڑے ملتوی کر دیے جائیں، تھوڑے مؤخر کر دیے جائیں، یا کیونکہ آپ کی اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ تو یہ چاہتی ہیں، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا یہ مطالبہ ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ ملتوی کیے جائیں، آپ اتحادی ہیں، آپ کا معاہدہ ہے متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ کہ جی پہلے ترامیم کر لی جائیں اس کے بعد جو ہیں وہ انتخابات کرائے جائیں، تو کیا اس کے باوجود بھی پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ انتخابات وقت پر ہو جائیں، بلدیاتی انتخابات؟ دیکھیے جی، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں، پولیٹیکل پارٹی ہیں، میدان کو خالی نہیں چھوڑ سکتے. اگر الیکشن کمیشن نے ڈیٹ دے دی اور جو انہوں نے پروگرام دیا اس پر ہم نے امپلیمنٹ کیا. لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ اس سے پہلے بھی کہ آپ نے یہ دیکھا کہ ڈی لمیٹیشن رات کو ہوئی ہے اور صبح جو ہے نامینیشن جمع کرنا تھا. بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہماری جو ہے حدود کیا ہے، ہماری یو سی کہاں سے شروع ہو رہی ہے، کہاں سے ختم ہو رہی ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں اس کا ٹائم گزر چکا ہے، کیونکہ فرسٹ مرحلہ جو ہے اسی ویک میں الیکشن ہو جائے گا، سیکنڈ کے بھی پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو شاید میں سمجھتی ہوں الیکشن کمیشن جو رپورٹ دے گا وہ اپنی امپلیمنٹیشن کرانے کی دے گا. اور جہاں تک رہا آپ نے، تو ظاہر ہے متحدہ قومی موومنٹ ہو یا کوئی بھی پارٹی، کوئی خالی میدان نہیں چھوڑیں گے. جب وہ فیصلہ ہو جائے گا کہ جی الیکشن اسی ڈیٹ پر ہونا ہے جو الیکشن کمیشن نے دی ہے، تو ہم سب ایز اے پولیٹیکل پارٹی تیار ہیں. لیکن اگر یہ کہا جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ جو ہماری نہ متحدہ قومی موومنٹ سے بلکہ ہماری اپنی پارٹی میں بھی تھا کہ الیکشن کو ڈیلیمیٹیشن کے بعد جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ اپنی حدود تو سمجھیں کہ ان کے کانسٹیٹوئنسی کی حدود کیا ہے، کس طریقے سے وہ کریں گے. یعنی کوئی ٹائم ہی نہیں ملا، بہت جلد بازی میں ڈیٹ اناؤنس کی گئی تھی اور اس کو بڑھنا چاہیے تھا. لیکن اب چونکہ پروسیس ہو چکا آئی تھنک، تو اب ہو جانا چاہیے. اب ذہنی طور پہ ہم تیار ہیں، ہماری الیکشن کیمپین ہو چکی ہے تقریباً. دیکھیں میرا شاہد رحمانی صاحب میرے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ کورٹ میں آپ کی طرف سے کامنٹس مانگے جائیں گے، خاص طور پہ مانگے گئے ہیں سندھ حکومت کی جانب سے، اور آپ کی رائے، یعنی آپ کی پارٹی کی منشا اور حکومت کی رائے بہت اہم ہے. اگر حکومت یہ کہے گی کہ نہیں جی اس وقت بہتر یہ ہوگا کہ الیکشن کا پروسیس تھوڑا سا مؤخر کر دیا جائے، تو مؤخر کیے جانے کا فیصلہ آنے کی امید ہے. لیکن اگر سندھ حکومت بھی یہ کہے گی کہ نہیں، ایک طرف پارٹی میٹنگز میں یا معاہدے میں یہ کہا گیا ہے کہ نہیں جی ہم چاہتے ہیں، یا جو سلیکٹ کمیٹی کی میٹنگ ہے اس میں بھی سوا ایک پارٹی جو کہ جماعت اسلامی، اس کے علاوہ تمام پارٹیوں نے کہا کہ یہ الیکشن آگے کر دیے جانے چاہیے. اب میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف یہ تمام باتیں ہوتی ہیں پارٹی لیول پہ، سندھ حکومت اگر کورٹ میں یہ کہہ دے کہ ہم تیار ہیں، آپ الیکشن کے لیے بالکل اس کو نہ روکا جائے، تو پھر تو الیکشن نہیں روکے جا سکتے. نہیں دیکھیں، میں نے ابھی عرض کیا کہ 20 تاریخ کو ہیرنگ تھی، ابھی لاسٹ جو منڈے تھا اس کو کورٹ میں ہیرنگ تھی، اور وہاں پر یہ کہا گیا میرا خیال میں، چونکہ ہم بجٹ سیشن میں بزی بھی ہیں، تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن اور سندھ حکومت جو ہے وہ اپنے رائے دے. اب جو رائے ہوگی وہ وہاں پیش کر دی جائے گی. اچھا، مطلب لیکن ابھی اس رائے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا کہ سندھ حکومت کی جانب سے؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ سندھ حکومت ایک الگ چیپٹر ہے، ہم نیکسٹ کے ساتھ میں بجٹ لگے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے ذرا سا بتائیے گا، رجیم چینج کے حوالے سے آج بڑی سخت باتیں کی گئی ہیں اور بڑے سوالیہ نشان بھی چھوڑے گئے ہیں. ساتھ ساتھ جس طریقے سے آج عمران خان نے کہا کہ جو ملک کی معاشی صورتحال ہے یا
اس وقت جتنی مہنگائی جو کچھ ہو رہا ہے موجودہ حکومت اس کی ذمہ دار ہے. آپ بھی پارٹ اینڈ پارسل ہیں اس حکومت کا, چاہے فرنٹ آف دا فیس پہ شہباز شریف موجود ہیں لیکن پاکستان پیپلز پارٹی پارٹ اینڈ پارسل آف دس گورنمنٹ ہے. کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیے جی, میں اس سے بالکل ڈینائی نہیں کر رہی, یہ بلکہ حکومت بنانے میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا اہم کردار رہا, اور تمام پارٹیز تو اپوزیشن کی اس وقت کی جو اپوزیشن تھی ریزائن کر کے پارلیمنٹ سے جا رہی تھی. ہم نے کہا کہ آئیں ہم تھرو پارلیمنٹ یعنی پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہوئے تبدیلی لے کے آئیں گے, اور وہ آئی, اور پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوا, اور یہی جمہوریت کی سب سے بڑی فتح تھی. اب آپ نے ریجیم چینج کی, دیکھیے آپ اس شخص کی بات کریں جس نے ہمیشہ دروغ گوئی سے, غلط بیانی سے کام لیا, جس نے ہمیشہ اپنے اقتدار میں آنے کے لیے, اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے اس طرح کے جھوٹے الزامات, پروپیگنڈے تمام اپوزیشن پہ لگائے. اس وقت وہ سب کو چور ڈاکو کہتے رہے, اور پتہ چلا کہ سب سے زیادہ کرپشن ان کے دور میں ہوئی. اس وقت کیا کہتے تھے کہ جی ہم بالکل بھی قرضہ نہیں لیں گے, کشکول توڑ دیں گے, مجھے تو بڑی شرم آتی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ وہ شرم کے بجائے جب وہ آتے تھے قرضہ لے کے تو وہ نوید دیتے تھے, خوشخبری دیتے تھے قوم کو کہ جی قرضہ منظور ہو گیا. پھر وہ کہتے تھے کہ آئی ایم ایف میں نہیں جاؤں گا, خودکشی کروں گا. اور آپ نے دیکھا کہ آئی ایم ایف کو نہ صرف اسٹیٹ بینک بلکہ آئی ایم ایف سے انہوں نے وہ ایگریمنٹ کیا, اور پھر اسی طریقے سے وہ پہلے تو پاکستان کے عوام سے جھوٹ بولتے تھے, غلط وعدے کرتے تھے, پھر آئی ایم ایف سے آپ نے سائن کیا کہ جی ہم جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز آئل کی بڑھیں گے اس کو بڑھائیں گے. اور پھر آنے کے بعد آپ نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے وہ تیل پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھے, اور آپ نے دیکھا کہ اب ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا ہے. کراچی سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ایک بہت بڑا قافلہ آ رہا ہے, تو آپ نے فوری طور پہ اقتدار کو بچانے کے ملکی معیشت کو داؤ پہ لگا کے پرائسز کم کر دیے, جس سے ملکی معیشت کو بہت بھاری خسارہ ہوا, نقصان ہوا. اور آپ نے دیکھا کہ ہم آئی ایم ایف جو ہے وہ دوبارہ جو انسٹالمنٹ دینی تھی اس سے جو ہے وہ پیچھے ہو گئے کہ جی وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ معاہدہ کس نے کیا, وہ وہاں یہ ہوتا ہے پرسن ٹو پرسن ویری نہیں, وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اگر گورنمنٹ کسی معاہدے سے پھر جائے تو پھر پاکستان کی ساکھ خراب کی. اب تو الحمدللہ شکر کریں کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ہنگامی دوروں سے پاکستان کی ساکھ, وہ جو پاکستان عالمی سطح پہ تنہا ہو گیا تھا, نہ صرف اس کو نکالا ہے بلکہ آپ دیکھیں کہ ملک جو ہے تمام دنیا اس پہ ٹرسٹ کر رہی ہے, اور پاکستان کی ایک آزادانہ متوازن پالیسی کو لے کے چیئرمین صاحب چل رہے ہیں. شاہد رحمانی صاحب, آپ نے پیٹرول پرائسز کی بات کی, 10 روپے کم کیے گئے, 84 روپے بڑھا دیے گئے, اور آپ ابھی کہتے ہیں کہ ملک جو ہے نا وہ اب تک اس نقصان سے نہیں نکل پایا ہے. جب عمران خان کی گورنمنٹ میں پیٹرول پرائسز بڑھائی جاتی تھی یا انٹرنیشنل جو مارکیٹ ہے اس سے پرائس لنک کرنے کی بات کی جاتی تھی, بڑھائی نہیں جاتی تھی, ابھی صرف بڑھانے کی بات کی جاتی تھی, تو آپ لوگوں کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے کیا مقابلہ پاکستان کا, اگر دوسرے ممالک میں جو پرائسز بڑھ رہی ہیں وہاں سبسیڈائز نہیں کیا ہوا, پاکستان میں کیسے بڑھا دیں گے پرائسز, حکومت صرف پیٹرول سے پیسے اٹھانا چاہتی ہے. تمام جو چیزیں ہیں, یہ تمام باتیں آپ کی پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے یا اپوزیشن کی جانب سے کی جاتی تھیں. آپ نے مہنگائی مٹاؤ جو مارچ ہے وہ بھی نکالا. اب جب آپ کی حکومت پیٹرول کی پرائسز بڑھا رہی ہے تو آپ اس پہ جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ نہیں جی بہت ضروری تھا, پاکستان کو مشکل سے نکالنے کے لیے عوام کو مشکل میں ڈالنا بہت ضروری ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے جی, سب سے پہلے تو حکومت نے آنے کے ساتھ کوشش کی کہ ہم کسی بھی طرح سے ہم پیٹرول پرائسز نہ بڑھائیں, اور 3-4 دفعہ شاید پرائم منسٹر صاحب نے اسمبلی جو ہے وہ ریجیکٹ کی. لیکن جب وہ سارے معاہدے جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہوئے تھے, اور جب بجٹ آ رہا تھا اور جس طریقے سے مشکلات پیش آ رہی تھی, تو آپ نے دیکھا کہ ان معاہدوں کو مشتہر کیا گیا, بتایا گیا کہ یہ کس طریقے کے معاہدے کر کے گئے, وہ پاکستان کی عزت کو جس طرح داؤ پہ لگا کے گئے, وہ سارے معاہدوں کو امپلیمنٹ کرنا اس حکومت کی مجبوری تھی, کیونکہ یہ پاکستان ہے. پاکستان نے وہ معاہدہ کیا تھا اور اس سے روگردانی کی تھی جس سے پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچا. اب پاکستان اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے وہ تمام اقدامات جو عمران خان صاحب کر کے گئے اس کو تو کرنا ہے, اس کے بعد جو ہے اس معیشت کو بالکل بچا رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ آج چائنا بھی جو ہے پاکستان کو ایک بڑی خطیر رقم دینے کو تیار ہے, دوسرے دیگر کنٹریز بھی دے رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس بحران سے نکل جائیں گے. یہ نہیں ہے, ایک سیاستدان کا کام یہ نہیں ہوتا کہ ملک کو ڈوبتے ہوئے دیکھے, بلکہ اس کو ڈوب رہا ہے تو اس کو بچانے کے لیے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے صدر زرداری صاحب نے تمام جو اس وقت کی اپوزیشن تھی ان کو اعتماد میں لے کے اس ملک کو بچایا ہے. وہ لوگ جو استعفے دے کے جا رہے تھے ان کو اس ملک میں ہم اقتدار کے لیے نہیں کر رہے تھے, ہمیں اس ملک کو بچانا تھا. اور آج الحمدللہ یہ کڑوا گھونٹ ایک دفعہ پی لیا. لیکن آپ یہ دیکھیں اس وقت جو سبسڈی دی جا رہی تھی اس سے تمام لوگ فیضیاب ہو رہے تھے, چاہے وہ ارب پتی ہو کروڑ پتی ہو. لیکن اس مرتبہ یہ کیا گیا ہے کہ وہ غریب جو 40,000 یا اس سے
कम की इसकी इनकम है तो उसको जो है वो 2000 रुपए की मजीद सब्सिडी दी गई है कि अगर जो पेट्रोल प्राइसेस का उसके ऊपर असर ना हो। ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिदा रहमानी साहब, आपने प्रोग्राम की वक्त निकाला। नाज़रीन, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मेंबर नेशनल असेंबली शाहिदा रहमानी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में ऑनलाइन मौजूद थी। यहाँ हम एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं रजीम चेंज सेमिनार के हवाले से और ये देख रहे हैं कि क्या चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दावे दुरुस्त हैं? क्या जो कुछ वो रजीम चेंज के हवाले से कह रहे हैं वो दुरुस्त है, या जो इस वक्त बातें की जा रही हैं? ख़ास तौर पे उन्होंने आज ये भी कहा कि जी उन्होंने किसी सूरत भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तब्दीली का नहीं सोचा था, या किसी ख़ास शख्स के लिए ये बात नहीं सोची गई थी कि उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया जाएगा। हालांकि माजी में जो है वो इस किस्म की बातें नहीं की गई, लेकिन आज इमरान खान ने साफ अल्फाज में ये भी कह दिया कि जी, बल्कि अब वो मतलब इदारों का नाम नहीं लेते बल्कि न्यूट्रल कह के मुखातिब करते हैं। और इसी हवाले से हम बात भी करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं गजाला सैफी साहिबा, जो कि रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अस्सलाम वालेकुम गजाला सैफी साहिबा, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। शुक्रिया बहुत बहुत। जी मैडम, ये आज रजीम चेंज सेमिनार जो है आज ये मुनक्किद किया गया और इसमें गुफ्तगू की गई, काफ़ी सख्त बातें भी की गई, लेकिन आज दो तीन बातें ऐसी थी जो कि यकीन नहीं आता कि जैसे खान साहब ने कहा कि जी उनको इस बात की उम्मीद ही नहीं थी कि शहबाज शरीफ को मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा। हालांकि इमरान खान जो हैं वो बारहा कहते रहे कि मैं आखिरी बॉल तक फाइट करूंगा, सरप्राइज दूंगा, चीज़ें रुक जाएंगी। क्या यही वजह बनी रजीम चेंज की, क्योंकि सीरियस नहीं लिया गया इस बात को कि तहरीक-ए-एतमाद कामयाब हो जाएगी या मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बदल जाएगा, हुकूमत बदल जाएगी? क्या कहेंगी आप? जी देखिए, ये मामला जो है ये तो मुसलसल जब से हमारे 2 या 3 महीने हुए तब से, और पहले दिन से हमें हमारे प्राइम मिनिस्टर को, जो कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था, उसको इन्होंने हमेशा सिलेक्टेड कहा। तो ये तो उन्होंने मुसलसल यही बात की कि जी ये आर्मी लेकर आई है और ये तो ये है और वो है, व्हाटएवर। उसके बाद जब ये इन्होंने कहा जी हम निकालेंगे, मार्च निकालेंगे, और कोई इनकी मार्च सक्सेसफुल नहीं हुई, कोई इनके जलसे उस हद तक उस लेवल के नहीं थे जहाँ पे लोग इनके साथ मोबिलाइज होते, और उनके साथ जो ऑप्टिक्स थे वो तो ये कह रहे थे कि ये नाकाम है पब्लिक में। तो इन्होंने स्ट्रैटेजी ये चली। दूसरी बात ये कि इंटरनेशनली जो ये रजीम चेंज की बात हुई है वो एक हकीकत है और उससे आप अपने आप को नहीं छुपा सकते, क्योंकि रजीम चेंज का जो पूरा जो आप उसकी तरफ नजर उठाते हैं, अभी करीब की हिस्ट्री के अंदर पिछले 3 महीनों के अंदर जो कुछ हुआ वो ऐसी चीजें थी कि जो कि आप सियासी तौर पे कितने भी मुदब्बिर हों, आप ये नहीं सोच सकते थे कि ये इस तरह से उन लोगों को कि जो कि क्रिमिनली वांटेड थे बहुत सारे केसेस के अंदर, उनको उठा के मुल्क का सरपरस्त बना दिया जाएगा। यहीं पर कहानी जो है वो खत्म नहीं हुई, बल्कि उनका मकसद ये भी था रजीम चेंज का कि वो आके तमाम वो कवानीन जो पाकिस्तान के अवाम के हक में और पाकिस्तानी कम्युनिटीज की बेहतरी के लिए बनाए गए हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता रद्द करें और सफ़े हस्ती से मिटा दें। और अभी उस प्रोसेस में हैं वो, और इसीलिए कभी ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि पाकिस्तान को लीड करने के लिए ऐसे लोग लाए जाएंगे कि चूंकि पहले से ही बहुत सारे क्रिमिनल केसेस के अंदर मतलूब हैं। तो ये इसीलिए ये तमाम बातें अपनी जगह। आपने कहा सिलेक्टेड का बयानिया जो कि अपोजिशन कहती रही, लेकिन इस बयानिया को तो तक़वियत मिलती है ना, यानी सेलेक्टर्स की सिलेक्शन चेंज हो गई और मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म और हुकूमत भी बदल गई। हमेशा सियासतदानों का एक रवैया रहा है कि मुल्क में जब उनकी हुकूमत जाने लगती है तो वो इदारों की तरफ देखते हैं। इस दफा सिर्फ फर्क ये है कि न्यूट्रल कहा जा रहा है कि न्यूट्रल क्यों हो गए, यानी अगर आपका साथ दिया जाता तो शायद आपकी हुकूमत रहती, न्यूट्रल हो गए इसलिए हुकूमत गिर गई। क्या ये बात दुरुस्त नहीं है? देखिए, ये बात एक हद तक दुरुस्त कही जा सकती है, मगर ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है।
اور اس کو 100% نہیں کہا جا سکتا، مگر جو اہم ادارے ہوتے ہیں ملک کے ان کا ایک رول ہوتا ہے، اور وہ اس کے علاوہ سب سے جو بڑا اہم رول ہوتا ہے وہ عوام کا ہوتا ہے، اور عوام ہی اپنے ریپرزینٹیٹیو چوز کرتے ہیں، اور ان کے بعد پھر وہ جو ادارے جن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پرائم منسٹر کی کرسی سے کو مستحکم کیا جائے، ان کا الگ رول ہوتا ہے، مگر پہلے سب سے جو ہے وہ عوام کا رول ہے۔ اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے پاکستان میں اس وقت کسی بھی چپا چپا کریا کریا کونا کونا جہاں بھی آپ جائیں گے وہاں پر آپ کو وہ لوگ بھی جو کہ سیاسی طور پہ پہلے بہت زیادہ ایکٹیو نہیں تھے، اب وہ عمران خان کے بارے میں اور وہ تمام نیریٹو اور ساری باتیں جو کہ ہوئیں اس کے بارے میں سنجیدہ ہیں، اور اپنے ملک کی بقا کے لیے سنجیدہ ہیں، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے ملک میں اور ان کے اوپر اور ان کا حکمران ایک ایسا لیڈر ہو جو کہ آلریڈی بہت سارے کرمنل کیسز میں کنوکشن کی طرف ہو، اور جس کے اوپر الزامات لگے ہوئے ہوں اور اس کے اوپر کیسز چل رہے ہوں۔ اب یہ دوسرا مرحلہ جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کیسز میں سے ان کو اپنے آپ کو بری بھی کرانا تھا۔ جہاں یہ رجیم چینج ہوئی انٹرنیشنلی تو انہوں نے ان سب سے کمزور موروں کو پکڑا جو آسانی سے ان کے ہاتھوں میں بک جاتے، جن میں آپ کو نظر آ رہا ہے وہ لوگ ہیں جن کی گوٹیاں پھنسی ہوئی ہیں، جن کے اوپر کیسز ہیں، اور ان کو NRO بہت شدت سے درکار تھا، تو اس NRO کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ رجیم چینج میں اپنا کردار ادا کیا۔ لیکن میڈم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں خان صاحب کہ جی وہ ان کو جیسے کارروائی نہیں کرنے دی گئی ان لوگوں کے خلاف، یا 3.5 پونے 4 سال بہت بڑا عرصہ ہے، اس میں اتنے سمپل کیسز پروف نہیں کر سکی، پروسیکیوشن کچھ نہیں کر سکی، آپ لوگ حکومت میں تھے، پھر بھی آپ کہتے ہیں جی ہمارے پاس حکومت ضرور تھی، پاور نہیں تھی، نہ کوئی کیس ثابت ہوا، شہزاد اکبر صاحب فلاپ ہوئے، نہ انٹرنیشنلی کچھ ثابت کر پائے۔ یہ بہت بڑی ناکامی نہیں ہے کیا کہ آپ لوگ اتنے عرصے میں، اگر یہ حقائق ہیں کہ یہ تمام چیزیں ہوئی اور یہ آپ لوگوں کے پاس ثبوت تھے، حکومت میں رہتے ہوئے بھی آپ جو ہیں وہ ان لوگوں کو سزائیں نہیں دلوا سکے؟ اگر یہ لوگ واقعی مطلب جی بلند اقبال صاحب، اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کو بہت ہی شدت سے الیکٹورل ریفارمز کی اور جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت ہے، اور جب الیکٹورل ریفارمز کر لیے گئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اتنی ہنگ پارلیمنٹ پہلے کبھی نہیں کہ 13 پارٹیز مل کے ایک پارلیمنٹ بنائیں، اور پھر اس کے بعد اس میں پھر اپوزیشن کا کوئی کردار بھی نہ ہو، اور پھر یہ اس قدر چابک دستی اور جلدی سے ان لاز کو رد کر دیں، ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہ ساری چیزیں جو بعید القیاس ہیں اور جو کہ کسی بھی طرح سے کسی بھی خانے میں آ کے فٹ نہیں ہوتے، وہ یہ کر رہے ہیں۔ اب آپ ہنگ پارلیمنٹ 2/3 میجورٹی نہ ہو تو اس کو کہا جاتا ہے، وہ تو میڈم آپ کی بھی نہیں تھی حکومت، آپ کی بھی سمپل میجورٹی بھی پوری نہیں تھی آپ کی پارٹی کی، اتحادیوں نے مل کے بنائی۔ میں وہی کہہ رہی ہوں بھائی، بات کر رہی ہوں، میں وہی کہہ رہی ہوں کہ جب 4 پارٹیز سے مل کر ایک حکومت بنی جس کی 179 یا 80 سیٹیں تھیں، اور یہاں پر جو ہے یہ ہنگ ہے پوری پارلیمنٹ، 13 پارٹی، بالکل صحیح فرمایا آپ نے، طاقت آ گئی کہ یہ تو آپ دیکھیے نا کہ اس کے اندر کتنی کرمنالٹی انوالوڈ ہے۔ میڈم ایک لاسٹ کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گا، آپ بالکل بجا فرما رہی ہیں، بالکل یہ بات ہے، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا جو پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کی پاپولیرٹی ہے یہ اس دن سے بڑی جس دن سے انہیں تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی، خان صاحب نے جو نیریٹو بلڈ کیا، جو سازش کا بتایا، تمام چیزیں کی، آپ نہیں سمجھتی کہ یہ تو بلیسنگ ان ڈسگائز ہوئی خان صاحب کے لیے؟ نہ حکومت اس طریقے سے یعنی رجیم چینج کی جاتی، نہ یہ تمام چیزیں سامنے آتی، اور نہ آپ کی پاپولیرٹی اتنی بڑھتی۔ حکومت میں رہتے ہوئے تو خان صاحب کی اور پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی میں کمی آتی جا رہی تھی، یہ مطلب اوور نائٹ جو پاپولیرٹی بڑھی ہے اس کا کریڈٹ ہی جاتا ہے اس وقت کی اپوزیشن کو جس نے یہ رجیم چینج کیا، اس کے بعد سے پاپولیرٹی بڑھی۔ کیا کہیں گی؟ اس پہ بھی میں کچھ حد تک آپ سے اتفاق کروں گی، مگر اصل بات یہ ہے کہ عوام کو جب اس بات کا اندازہ ہوا، جو میں نے پہلے کہا، عوام کو جب اس بات کا اندازہ ہوا کہ یہ معاملات جو ہیں
یہ صرف پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ نہیں ہے کہ ان کے رجیم چینج کر کے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کر کے ہٹایا گیا. جس طرح سے انہوں نے لوگوں کو خریدا، جس طرح سندھ ہاؤس میں بند کیا، جس طرح وہ بیٹھے رہے اور ان کی قیمتیں لگیں، پھر وہ خاموشی سے نکل کے اندر آئے، تو وہ ساری چیزیں تو لوگوں کو نظر آ رہی تھیں. اور اس کے بعد جو کچھ لوگوں کو پتہ چلا کہ کس طرح سے رجیم چینج ہوئی ہے، تو یہ لوگوں کی جو آگہی جب بڑھی اور لوگوں نے اس بات کو سمجھا کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو کس طرح سے چنگل میں پھنسا کے اور کن طریقوں سے جو کانسٹیٹیوشنل کہہ کے ان کانسٹیٹیوشنل ویز میں کرپٹ انڈیویجولز نے اپنی چالیں چل کے اور کس طرح سے اس حکومت کو ہٹانے کی پوری کوشش کی، اور اس میں وہ بہت حد تک کامیاب ہو گئے. اب آج بھی اگر ہم کل پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھتے ہیں، اگر ہم کل بھی ابھی بھی وہ جتنے بھی لوٹے ہیں اور بکاؤ مال جو بیٹھا ہوا ہے اس وقت پارلیمنٹ کے اندر اور اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پی ٹی آئی سے تعلق ہے، اگر آج بھی پارلیمنٹ میں جا کے اگر ہماری ایگزسٹنس تھوڑی بھی اگر ہم دکھائیں گے تو وہ لوٹے پھر اپنے آپ کو کسی ایک جگہ تو ایڈجسٹ کریں گے، تو اسی وقت وہ پھر ان کی پوزیشن جو ہے وہ نل اینڈ وائٹ. ٹھیک بہت بہت شکریہ. جی غزالہ سیفی صاحب، اسی طرح سے بھی لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ پاورفل کون ہے. پاورفل وہ ہے جو حق کی بات کر رہا ہے، پاورفل وہ ہے جو پاکستان کی سالمیت کی بات کر رہا ہے، پاورفل وہ ہے جو لوگوں کی اور عوام کی بہتری کی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ غزالہ سیفی صاحب، آپ نے پروگرام کی وقت نکالا. ناظرین، رہنما پاکستان تحریک انصاف غزالہ سیفی ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھی. اس وقت پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.